बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारा सबक है वो है कि फ़ेल माजी की गर्दान कैसे बनाते हैं और फ़ेल माजी की गर्दान का तर्जमा कैसे करते हैं। तो आपके सामने फ़ेल माजी की गर्दान लिखी हुई है। इसको बनाने का तरीका और इसका तर्जमा करने का तरीका आपको बयान किया जाएगा। तो ये जो आपके सामने गर्दान मौजूद है, इसका नाम ये सबसे ऊपर जो है ना नाम लिखा हुआ मुकम्मल, फ़ेल माजी मुतलिक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद मुतरद सही अज़बाब नासरा यनसुरु बर वज़न फ़आला यफ़उलु, ये मुकम्मल जो है ना इसका नाम है। ठीक है, ये जो गर्दान आपके सामने लिखी हुई है और ये गर्दान किस मस्तर से बनाई गई है, वो है मस्तर नसरुन। और इसका माना जो है मस्तरी माना वो है मदद करना। इसम की 3 अक़साम है, इसमें जामद, इसमें मस्दर, इसमें मुश्तक। इसमें मस्दर वो इसम होता है जो ख़ुद तो किसी से नहीं बनता, अलबत्ता उससे बहुत से अफ़आल और उससे आगे अस्मा भी बनते हैं। ख़ुद वो किसी से नहीं बनता, उससे अफ़आल भी बनते हैं, अस्मा भी बनते हैं। वो निकलने की जगह है, यानी उससे अस्मा और अफ़आल बनेंगे, निकलेंगे। मस्दर का माना यही है, सादर होने की जगह, निकलने की जगह। ख़ुद वो किसी से नहीं बनता, उससे आगे अस्मा अफ़आल बनते हैं। इसमें मस्दर का तर्जमा जब किया जाता है तो उस वक्त आखिर में तर्जमा करते वक्त आखिर में ना जो है वो लाया जाता है। जैसे नसरुन का लुग़वी माना जो है वो है मदद करना। ज़रबुन अगर इसमें मस्दर लिखा जाए तो उसका माना करना है तो लिखेंगे मारना, आखिर में ना आएगा। फ़तहुन इसमें मस्दर है तो उसका तर्जमा करेंगे तो कहेंगे खोलना। यानी इसमें जो मस्दर होगा जब भी उसका तर्जमा करें तो आखिर में ना जो है ज़रूर लाया जाएगा। ठीक है, ना आखिर में होना चाहिए उस तर्जमे के आखिर में। तो ये इसमें मस्दर है, इसका तर्जमे करते वक्त हम लिखेंगे मदद करना। ठीक है, और इससे बहुत से अफ़आल निकलेंगे। जैसे हम अभी फ़ेल माजी की गर्दान बनाने लगे हैं, फ़ेल मुज़ारे की गर्दान बनाएंगे आगे, फिर इंशाअल्लाह फ़ेल अम्र है, फ़ेल नाई है, इसमें फ़ाइल है, इसमें मफ़ूल है, इसमें ज़र्फ़ है, इसमें तफ़सीर। तो यही मादा आगे जो है चलेगा, नून स्वाद और रा। ठीक है, और ये जो तर्जमा है ये मस्तरी तर्जमा है, लेकिन जब आगे गर्दान में हम तर्जमा करेंगे तो जो वो गर्दान होगी और जो उसका सीगा होगा उस सीगे का लिहाज करते हुए उस गर्दान को सामने रखते हुए तर्जमा उसके मुताबिक करेंगे। ये तर्जमा हर जगह पर नहीं करेंगे क्योंकि ये मस्तरी तर्जमा है, ये मस्तरी माना है। दूसरी जो चीज़ है ये नाम के मुतल्लिक कि पहले तो हमने पढ़ा कि ये जो गर्दान हमने आगे बनानी है, जो याद करनी है, जो समझनी है, उसका मस्दर क्या है। तो वो उसका मस्दर है नसरुन। उसकी तारीफ़ और उसका तर्जमा, इसकी वज़ाहत आपने समाअत फरमाई। अब इसका गर्दान का नाम जो है जो शुरू हो रहा है वो है फ़ेल माजी मुतलिक मुस्बत मारूफ सुलासी मुजर्रद मुतरद सही अज़बाब नासरा यनसुरु बर वज़न फ़आला यफ़उलु। ये पूरा नाम है। ये कलमात आप अच्छी तरह याद करें। जब ये नाम बताते हैं ना तलबा या तालिबात, तो ये अल्फाज उनको पढ़ने नहीं आते, तो ये अच्छी तरह आपने याद करने हैं। अब इसकी वज़ाहत समाअत फरमाएं। ये सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो है फ़ेल। फ़ेल का लुग़वी माना है काम। फ़ेल काम को कहते हैं और इसका जो मफ़हूम है, जो इसकी तारीफ़ है, जो सरफ़ में इसकी तारीफ़ बयान की जाती है वो है कि फ़ेल वो कलमा है
جو اپنا مستقل معنی رکھتا ہے، یعنی اپنی ذات میں موجود معنی جو ہے اس پر وہ دلالت خود بخود کر لیتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیسے حرف جو ہوتا ہے نا، وہ مستقل معنی نہیں رکھتا، وہ اپنا معنی بتانے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ تو فعل میں یہ بات نہیں ہے، فعل خود بخود اپنا معنی جو ہے نا بتا سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے، یہ مستقل معنی رکھتا ہے، اپنا معنی بیان کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی پایا جاتا ہے۔ زمانے 3 ہیں، ایک گزرا ہوا، دوسرا موجودہ اور تیسرا آنے والا۔ ان 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا۔ تو جو کلمہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے، مستقل معنی رکھتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں فعل۔ ہاں اگر اس میں زمانہ نہ ہو اور مستقل معنی پر دلالت کرے تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو چونکہ ہم جو گردان پڑھنے والے ہیں وہ ہے فعل کی، لہٰذا یہاں پر فعل لکھا۔ جو کلمہ ہوتا ہے اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، جس کو مفرد بھی کہتے ہیں۔ اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ صرفی حضرات اس کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ اگر کوئی سوال کرے کہ 6 اقسام کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو 6 اقسام کہتے ہیں۔ جو کلمہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے اور اس میں زمانہ موجود نہ ہو وہ اسم ہوتا ہے، اور جس میں زمانہ پایا جائے اور وہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت بھی کرے، مستقل معنی بھی رکھتا ہو، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو اس کو فعل کہتے ہیں۔ فعل وہ کلمہ ہے جو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرتا ہے، خود بخود مستقل معنی رکھتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا معنی بتانے میں، اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ اور حرف جو ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت جو ہے نہیں کرتا، خود بخود نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنا معنی بتانے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ اسم یا فعل کے ساتھ جب ملے گا تو اس وقت جملے میں جب آئے گا تو اس وقت وہ اپنا معنی بتائے گا، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اسم، فعل اور حرف میں یہ فرق ہے۔ حرف جو ہوتا ہے وہ اپنا معنی بتانے میں دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا۔ اسم جو ہے اس میں یہ تو خوبی ہے کہ وہ اپنا معنی خود بخود بتا سکتا ہے، اپنا معنی بتانے میں دوسروں کا محتاج نہیں، لیکن اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا۔ فعل جو ہے اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی وہ مستقل معنی بھی رکھتا ہے، اپنا معنی بتانے میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہے، اور اس میں 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ یہ آپ نے جو گردان جو ہے کی ہے یا کر رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، تو یہ گردان جو ہے 6 اقسام میں اس کو کیا کہیں گے، تو آپ کہیں یہ فعل ہے، اس کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اسم نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے، یہ فعل کی گردان ہے۔ اچھا، فعل کے بعد یہ دوسرا لفظ موجود ہے، وہ ہے ماضی۔ فعل کی 2 اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے فعل ماضی اور دوسری ہوتی ہے فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ یعنی فعل میں جو زمانہ پایا جاتا ہے وہ یا تو گزرا ہوا زمانہ پایا جائے گا تو اس کو فعل ماضی کہیں گے، یا موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جائے گا تو اس کو فعل مضارع کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو میں 3 زمانے ہوتے ہیں، گزرا ہوا، موجودہ اور آنے والا۔ گزرے ہوئے کو ماضی، موجودہ کو حال اور آنے والے کو مستقبل کہتے ہیں۔ عربی میں ماضی اور مضارع 2 چیزیں آتی ہیں، گزرے ہوئے زمانے پر ماضی دلالت کرتا ہے، اور جو موجودہ اور آئندہ زمانہ ہے وہ مضارع میں پایا جاتا ہے، یعنی فعل مضارع میں موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے موجود ہوتے ہیں۔ تو جس فعل میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے اس کو فعل ماضی کہیں گے، اور جس فعل میں موجودہ اور آئندہ دونوں زمانے، حال اور مستقبل دونوں زمانے پایا جائے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں۔ تو یہ جو گردان ہے یہ فعل ماضی کی ہے، فعل مضارع کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض کتابوں میں فعل کی 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، اور بعض میں 4 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہی، ٹھیک ہے۔
لیکن زمانے کے اعتبار سے جو ہے نا یہ دو اقسام بنے گی۔ ماضی، حال، مستقبل، تین زمانوں کو عربی میں دو چیزوں میں شامل کیا گیا ہے۔ جو گزرا ہوا زمانہ ہے وہ فعل ماضی میں شامل ہے، اور موجودہ اور آئندہ زمانہ جو ہے مستقبل جو ہے حال و مستقبل وہ فعل مضارع میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو یہ جو گردان ہے فعل ماضی کی ہے، فعل مضارع کی نہیں ہے، امر کی نہیں ہے، نہی کی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ آگے جو لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ ہے مطلق۔ تو فعل ماضی کی گردانے جو ہے نا وہ کل 24 ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی مطلق جو ہے اس کی 4 گردانے ہیں، اس کے بعد فعل ماضی قریب کی 4 گردانے ہیں، اس کے بعد فعل ماضی بعید کی 4 گردانے ہیں، اس کے بعد فعل ماضی احتمالی شکی جو ہے اس کی 4 گردانے، اس کے بعد فعل ماضی تمنائی کی 4 گردانے، اور آخر میں فعل ماضی استمراری کی 4 گردانے۔ یہ کل جو ہے 24 گردانے بنتی ہیں۔ اب مطلق کسے کہتے ہیں؟ مطلق ہوتا ہے جس میں دور اور نزدیک کی قید نہ ہو، وہ فعل جس میں دور یا نزدیک کی قید نہ ہو، شک یا تمنا کی قید نہ ہو، کسی کام کے جاری رہنے کی قید نہ ہو، وہ فعل ماضی مطلق ہے۔ یعنی وہ فعل جو اپنے اطلاق پر جاری ہو، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، بغیر کسی قید کے، بغیر کسی پابندی کے جو کام جو ہے نا واقع ہوا ہو تو اس کو فعل ماضی مطلق کہتے ہیں۔ قرب، بود، تمنا، شک، احتمال وغیرہ، اسی طرح تسلسل جاری ہونا، یعنی اس میں سے کسی چیز کی بھی اس میں قید نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں فعل ماضی مطلق۔ وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانہ میں بغیر کسی قید کے، بغیر کسی پابندی کے ظاہر ہوا یا واقع ہوا، مطلق کہتے ہیں جو اپنے اطلاق پر جاری ہو، اس میں کسی قسم کی قید نہ ہو، پابندی نہ ہو۔ تو چونکہ یہ جو گردان ہم پڑھنے والے ہیں اس میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، نہ دور کی، نہ نزدیک کی، نہ کسی قسم کی تمنا کی، نہ شک احتمال کی، اور نہ ہی کسی کام کے ہمیشہ جاری رہنے کی، تسلسل کی، اس لیے اس کو فعل ماضی مطلق کہیں گے اس گردان کو۔ آگے جو لفظ ہے وہ ہے مثبت۔ مثبت کا مطلب ہوتا ہے ثابت ہونا، اس بات پایا جانا۔ وہ فعل جس میں کوئی کام ثابت ہو، جس میں کسی کام کا ثبوت ملے تو اس کو فعل ماضی مثبت کہتے ہیں، چونکہ اس میں کام جو ہے نا وہ ثابت ہوا ہے، جس میں کام کا ہونا پایا جائے وہ مثبت ہے۔ ہاں اگر کام ثابت نہ ہوتا، ثبوت اس کا نہ ملتا تو ہم اس کو منفی کہہ دیتے۔ تو یہ جو گردان ہم پڑھنے والے ہیں اس میں چونکہ مدد والا جو فعل ہے، جو کام ہے مدد والا، وہ پایا گیا ہے، اس کا ثبوت ہے، وہ ثابت ہوا ہے، اس لیے اس کو مثبت کہیں گے، ٹھیک ہے۔